His Excellency Vardi Vice Chancellor of Islamic University of Bahawalpur, Engineer Professor Dr. Atar Mahboob, to please address the audience. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन साहब, वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म जमील साहब, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलाम हसन अब्बासी साहब, चेयरमैन डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मोहतरम डीन्स, चेयरपर्सन्स, असातिज़ा कराम, कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं ये इकरार करूँगा कि मैं आपसे एक दफ़ा फिर वही बातें कहूँगा जो मुझसे पहले आने वाले चारों स्पीकर्स ने की, और शायद इसकी वजह ये है कि ये वही बातें हैं कि जो बार बार हमें दोहरानी पड़ेंगी ताकि हमारी जो इज्तिमाई सोच है उसके अंदर एक फोकस आ जाए। तो क्लाइमेट चेंज जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जब आप कायनात की तारीख पढ़ें, कुर्रे अर्ज़, निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम की तारीख पढ़ें जो अरबों साल पर मुहित है, तकरीबन 13.8 अरब साल का तखमीना है यूनिवर्स की एज का, बिग बैंग से लेके अब तक, और ज़मीन और सोलर सिस्टम की तारीख जो है वो तकरीबन 4.9 अरब सालों की है। तो इस दौरान बहुत दफ़ा बेतहाशा मौसमियाती तब्दीलियाँ आती रही और इनकी वजह से मैस एक्सटिंक्शंस भी हुई। ज़मीन पर जो मखलूक है उसके अंदर तगय्युर और तब्दीली के डायरेक्शंस बदलते रहे। लेकिन अब जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इस वक्त, तो ये इंसानियत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ उस मौसम की तब्दीली है कि जो पिछले कई हज़ार साल से एक स्टेबल और मोर और लेस स्टेबल एक सिस्टम चल रहा है, जिसमें 10 से 20 हज़ार साला इंसान का जो तारीख़ी और तहज़ीबी इर्तिक़ा है, जिसका हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड या आसार क़दीमा की सूरत में है। इसमें मेजर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो 17वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद बड़े पैमाने पर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होना शुरू हुए। सबसे पहले तो जो कोयला है उसको बड़े पैमाने पे ज़मीन से निकाला गया, उसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो बड़े पैमाने पे ज़मीन से निकाली गई। इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये फॉसिल फ्यूल्स हज़ारों लाखों साल से जो मखलूक इस कुर्रे अर्ज़ पे रहती थी, उसके अंदर जो कार्बन डिपॉजिट्स थे जो उस मखलूक ने अपने अंदर जज़्ब कर लिया था, उस दौर से जब इस कुर्रे अर्ज़ पर कार्बन बहुत ज़्यादा था फ़िज़ा में, लेकिन जज़्ब होके वो ज़मीन के अंदर चला गया था, और जो मौजूदा मौसम क्लाइमेट है और जो मखलूक ज़िंदा रह रही थी, उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दीगर गैसेस का तवाज़ुन था वो एक मौजूद तवाज़ुन था। लेकिन जब तेज़ी से फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल हुए तो फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब चंद परसेंटेज में कुछ डेसिमल डिग्रीज चेंज हुआ, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो अपने अंदर गर्मी को रिटेन करने की सलाहियत है, स्पेसिफिक हीट उसकी ज़्यादा है, तो फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। इसमें दीगर गैसेस जैसे मीथेन और एमोनिया, इनकी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई या लाइफ स्टॉक की वजह से
بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں ان کی بھی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے یہ پرابلم کمپاؤنڈ ہو گئی. یعنی انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ انسانوں نے کیا اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، جس میں انسانوں کی ایک بڑی اکثریت اور سائنسدانوں کی تقریباً تمام کمیونٹی اس پہ متفق ہے کہ اس کے اندر اس وقت اینتھروپوجینک جو انسان کے اعمال کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا بڑا حصہ ہے. جو نیچرل کلائمیٹ چینجز کی سائیکل ہیں وہ لاکھوں کروڑوں سال میں ہوتی ہیں اور اس کا تعلق بہت کچھ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے. چونکہ آپ ینگ ایجوکیٹڈ انڈیویجول اسٹوڈنٹس سیکرز آف نالج ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم نے جو ہمیں اس کرۂ ارض پہ زندگی دی ہے یہ بہت ساری ایسی چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم نہیں گن سکو گے، اور بے شک انسان ظلم بھی کرتا ہے اور ناشکرا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے جس کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں، اگر یہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو جو یونیورس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سٹارز بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ان سے جو کاسمک ریڈیشن آ رہی ہے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو بلینز آف لائٹ ایئرز اوے ہو رہی ہے وہ ساری کاسمک ریز اگر زمین پہ آ جائیں تو زمین پہ اچانک بادلوں کی پوری لیئر بن جائے گی، کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ کلاؤڈ کنڈنسیشن نیوکلیائی ہوتے ہیں نیگیٹیولی چارج آئنز، اور زمین پر فوراً بادل بن جائیں گے، برف ہو جائے گی اور دنیا ایک نئی آئس ایج میں چلی جائے گی جس میں بیشتر مخلوق جو ہے زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے انتظامات کیے ہیں کہ جس میں ہم اس کرۂ ارض میں زندہ رہ رہے ہیں. اب اگر ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس توازن میں اور تناسب میں، جس کو قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمینوں میں اور پانیوں میں ایک فساد سا برپا ہو گیا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو انسان کر رہے ہیں، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار نائب کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس دنیا کا اور اس میں تمام مخلوق کا ایک کسٹوڈین ہے کہ اس نے اس آرڈر کو جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو حوالے کیا، جب آپ کے حوالے کوئی چیز کی جاتی ہے تو جس نے آپ کے حوالے کی ہوتی تو آپ اس کو اسی حالت میں یا اس سے بہتر حالت میں اس کو واپس کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو جہالت کی وجہ سے دنیا میں کہلاتے ہیں کلائمیٹ چینج ڈینائرز، جیسے کہ امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بارے میں بھی مشہور ہے، اور دیگر اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کچھ ایسا کرے کہ جس سے اتنے بڑے سسٹم میں کچھ ڈسرپشن ہو یا ڈسٹربنس ہو. بہرحال پچھلے 40 سالوں کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہاولپور ڈویژن میں جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ اوسطاً سال کا 1 درجہ بڑھ چکا ہے، اور اس کی بڑھنے کی وجہ سے موسم بہار، موسم خزاں اور موسم سرما میں تقریباً 33 دن میں کی کمی آ گئی ہے، اور گرمیوں کے دن 33 دن اوسطاً سالانہ بڑھ گئے 1 درجہ بڑھنے سے. اور آگے پریڈکشن ہے کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں کوئی ایکشن نہ لیا تو ہمارے خطے کا ٹیمپریچر اگلے 20 سے 25 سالوں میں 1 سے 1.5 درجہ اور بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں کے دنوں میں مزید 30 سے 40 دنوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. ابھی جو اضافہ پہلے ہو چکا ہے اس کی وجہ سے جو گندم ہے وہ یہاں پہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میچور ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی بھی انتہائی خراب ہو رہی ہے اور اس کی ہیٹ یا تعداد بھی کم ہو گئی. بڑھتے ہوئے ٹیمپریچرز کی وجہ سے پودوں میں، پلانٹس میں جو ہماری خوراک کا ایک بڑا حصہ ہے، اور وہ جانور بھی جن کو ہم استعمال کرتے ہیں خوراک کے لیے وہ بھی پودوں پہ اپنی خوراک کے لیے ڈپینڈ کرتے ہیں. تو پودوں میں بہت سارے عمل سرٹن لو ٹیمپریچر ریکوائر کرتے ہیں فزیولوجیکل ایفیکٹ لینے کے لیے، چاہے وہ فروٹنگ ہو یا کوئی اور فزیولوجیکل فینومینا ہو. اور گرمی بڑھنے کی وجہ سے، سردیاں ختم ہونے کی وجہ سے
ہماری بہت ساری فصلیں اور بیج کام کرنا چھوڑ دیں گے اور ہماری خوراک پہ بہت برے اثرات پڑیں گے اور فوڈ سیکیورٹی ہماری ہرٹ ہوگی، اور جیسا بار بار کہا گیا فوڈ انسیکیورٹی آئے گی۔ یہ جو بڑھتے ہوئے ٹیمپریچرز ہیں، گلوبل کلائمیٹ چینج ہے، اس کی وجہ سے فلڈز بھی آ رہے ہیں، ہیٹ ویوز بھی آ رہی ہیں، ڈراؤٹس آ رہے ہیں، جو ہم نے خود یہاں پہ ایکسپیرینس کیا کہ پچھلا سال جو گزرا اس میں 6 مہینے کے ڈراؤٹ کے بعد اچانک 2 باتیں ہوئی۔ ایک تو موسم بہار پچھلے سال نہ آیا، اچانک ہم سردیوں سے گرمیوں کی طرف چلے گئے اور بہار کے چند ہفتے بھی ہمیں نہ ملے۔ دوسری طرف بارشوں کا موسم 2 سے 3 مہینہ طویل ہوا اور ریکارڈ بارشیں ہوئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسے سر نے تصویر دکھائی تھی، دنیا کا نقشہ دکھایا تھا، اس میں اگر آپ دنیا کے اس طرح کے نقشے کو دیکھیں تو ایک نارتھ ہے شمال اور ایک جنوب ہے۔ تو سر نے 2 نقشے دکھائے تھے، ایک ان ممالک کا نقشہ تھا کہ جو ان موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ منفی اثرات ڈال رہے ہیں، وہ انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، وہ زیادہ تر ارتھ کے نارتھ میں ہیں، گلوبل نارتھ، اور وہ ترقی یافتہ بھی ہیں اور وہ سب سے زیادہ فوسل فیولز استعمال کر رہی ہیں اور ہماری انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ایک دوسرا نقشہ سر نے دکھایا تھا نیچے کہ وہ ممالک جو ان کلائمیٹ چینجز سے سب سے زیادہ جن پہ منفی اثرات آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ تصویر اس کے ریورس ہے کہ وہ ممالک جو کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں، جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جسے ہم مل جل کر ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں اتفاق رائے ہو، جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہماری اپروچ اس میں حقائق کو پریزنٹ کرنے والی ہونی چاہیے۔